आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रज़ा। प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम, लेकिन हर हफ्ते नहीं तो 10 दिन के अंदर जो है मैं कोशिश करता हूं कि किसी ऐसे मेहमान को आपसे मिलवाएं जो कि अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताए, अपनी कोशिशें काविशों के हवाले से जो है हमें मालूमात दे और हमें भी जो है सीखने समझने का हौसला आए कि जी हमें भी आगे बढ़ना है। तो जनाब मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे उस्ताद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर कासिम निज़ामानी साहब, डायरेक्टर मास कम्युनिकेशन। यूँ कहिए कि मास कम्युनिकेशन का नाम अब चेंज हुआ है मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जाम शोरो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए FM 101 हैदराबाद। शुक्रिया अली रज़ा और FM 101 रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, अपने हवाले से क्या बताना चाहेंगे, फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से क्या बताना चाहेंगे और किस तरह आपने तालीम हासिल की और किस तरह जो है कमीशन के बाद जो है आप जामिया सिंध पहुँचे? अली रज़ा, मेरा ताल्लुक़ है हैदराबाद के करीब गांव टंडुकेसर से और मेरी कम्युनिटी है निज़ामानी। बेसिकली हमारे गांव और मेरे फैमिली जो है वो पढ़े लिखे तलीमी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे दादा जो ना बड़े असातिज़ा थे, बड़े आलिम थे, परदादा भी मेरे आलिम थे और उनका मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से भी ताल्लुक़ था। और इसी तरह मैंने बुनियादी तालीम अपने गांव में हासिल की, प्राइमरी और हाई स्कूल की तालीम गांव में हासिल की अच्छे नंबरों के साथ। और फिर मैंने हैदराबाद के गवर्नमेंट मुस्लिम साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया। उसके बाद मैंने प्री एंट्री टेस्ट दे के जामिया सिंध में शोबा मास कम्युनिकेशन में दाखिला लिया और वहाँ से मैंने BA और MA सेकंड पोजीशन से पास किया। उसके बाद मैं सिंध यूनिवर्सिटी में पहले कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे रिटन टेस्ट दे के इंटरव्यू दे के टीचिंग रिसर्च एसोसिएट अपॉइंट हुआ। उसके बाद मुकाबले के इम्तिहान में मैंने रिटन टेस्ट दिया लेक्चरशिप का, वो पास किया। इंटरव्यू की बुनियाद पे मुझे 2005 में लेक्चरर मुकर्रर किया गया। फिर मैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के हर ओहदे पे आपको मुकाबला करना पड़ता है, उसके बाद आप फर्दर बढ़ सकते हैं कैरियर में। 2012 में मैं दोबारा इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन बोर्ड के अप्लाई किया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर BPS 19वीं ग्रेड में अपॉइंट हुआ। और 2023 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर 20वीं ग्रेड में अपॉइंट हुआ। और उससे पहले मैंने जो है PhD के सिलसिले में मैंने मलेशिया में दाखिला ली और मलेशिया की यूनिवर्सिटी में मैंने एक सब्जेक्ट है रिसर्च एरिया है डिज़ास्टर कम्युनिकेशन, फ्लड रिस्क कम्युनिकेशन में, जिसमें मैंने कच्चे के एरिया में फ्लड रिस्क आता है उनकी कम्युनिटी पे कम्युनिकेशन ओवरऑल एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कंडक्ट की। और इस स्टडी में मैंने कच्चे के इलाके और NDMA के किरदार पे बड़ी एक क्रिटिकल एनालिसिस किया और उस पर अपना तज्जिया पेश किया। उसके अलावा जैसे मैं 2021 में एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में 20वीं ग्रेड में मुकर्रर हुआ एसोसिएट प्रोफेसर, तो उसके साथ मैंने मुख्तलिफ अपने तहकीकी हवाले लिखे। उन हवालों की वजह से मुझे मेरिट की बुनियाद पे 20वीं ग्रेड में एसोसिएट डिपार्टमेंट अपॉइंट किया गया। उसके बाद मुझे 2023 में चेयरमैन शोबे के में सदर नशी मुकर्रर किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामे की तरफ से। तो ये मेरा मुख्तसर एक तारुफ है। उस्ताद मोहतरम भी हैं क्योंकि हमने इनसे पढ़ा है और फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज एक शागिर्द और एक उस्ताद साथ बैठे हैं और उस्ताद का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अब आप सदर नशीन हैं, डायरेक्टर हैं मास कम्युनिकेशन के, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के, तो कैसा तजर्बा है आपका? और अब जो आपको तकरीबन साल से ऊपर हो चुका है और क्या तब्दीली लेकर आए? क्योंकि जब हम पढ़ते तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, आप बच्चों को तजर्बात के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजते थे। आज हमारे रेडियो पाकिस्तान भी बच्चे अभी भी आते जाते रहते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? अली रज़ा, वक्त के साथ तब्दीली आती रहती है और वो नागुज़ीर है। आपको पता है रेडियो ने भी एक आज से 15-20 साल में बहुत इवॉल्व किया है। जब हम रेडियो पाकिस्तान पे आते थे तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी और इस वक्त की डिजिटल टेक्नोलॉजी में बड़ा फ़र्क है। और आपको पता है कि आज के दौर में जब इंटरनेट के ज़रिए आपको काफ़ी सारे मौके आसान हो गए, तो हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि आजकल जैसे दुनिया में ग्लोबल है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, मतलब वो खुद का अपना पेशा अपनाए, चाहे कोई भी शोबा हो, इवन मीडिया एंड कम्युनिकेशन में या मास कम्युनिकेशन में, तो वो अपना कैरियर खुद बना सकते हैं बजाय कहीं जॉब ढूंढने के। वो आजकल उनको मुख्तलिफ प्लेटफार्म मौजूद हैं इंटरनेट पे, जिस पे अपने वो कंटेंट जनरेट करके और डिसमिनेट ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, और उस पर वो रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं।
تو ہم جو اپنے جو شاگرد ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو جدید دور کے جو بھی ہیں ضرورت، اس حساب سے وہ اپنے آپ کو کمپیٹ کریں اور اس حساب سے اپنے آپ کو ڈھالیں، اور اگر وہ اس حساب سے نہیں ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے وہ مارکیٹ میں نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس دوران میں ہماری اب جو کوشش ہے وہ شفٹ ہے، ڈائیورژن ہے آپ کہہ لیں، کیونکہ میڈیا انڈسٹری بھی ایک پروسیس کے تھرو جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے جو یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشنل قسم کے ٹیلی ویژن، ایون جو وائس میڈیم ہے ریڈیو، وہ بھی اب انٹرنیٹ پہ منتقل ہو جائیں گے، اور جس طرح اسٹریمنگ کا ماڈل ہے او ٹی ٹی والا، تو وہ بھی ایک در حقیقت ایک آنے والی چیز ہے۔ ہاں ان کے ساتھ مسائل بھی ہیں جیسے فیک نیوز کے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہماری ہوتی ہے بچوں کو کہ آپ میڈیا لٹریسی دیں، کیونکہ پہلی بات تو ہمارا جو شاگرد ہے اس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اس غلط چیزوں کا شکار ہے جو اب کامن سٹی ہے، اس میں یہ فرق واضح۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو مختلف قسم کی ڈیجیٹل ٹریننگز امپارٹ کرائیں اور ان کو انٹرپرینور، خود جاب کریشن والے بنائیں بجائے جاب سیکر کے۔ یہ ہمارا آج کل موٹو ہے۔ یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم آپ کے پاس جب پڑھا کرتے تو روشنی اخبار ہوا کرتا تھا، میں جاننا چاہوں گا کہ آج روشنی اخبار ہے کیا؟ ہمارا جو ماہنامہ جو میگزین تھا آیا وہ ہمارے درمیان ہے؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ڈاکیومنٹریز وغیرہ جو ہے ہم بنایا کرتے تھے، کیا ابھی بھی بنا رہے ہیں سر؟ شکریہ علی رضا، یہ میں بتا دوں کہ آج ہی شعور کا پیسٹنگ ڈے تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب پیسٹنگ ڈے ہوتا ہے تو شعور کا پیسٹنگ ڈے تھا، تو آج وہ ہمارے اخبار الحمدللہ پرنٹنگ پریس کے یہ پبلش ہونے جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شعور میں روشنی میگزین کے بعد پھر شعور کا ایشو آتا ہے، اسی طرح ڈاکیومنٹریز بھی بن رہی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی بن رہے ہیں، یا مختلف کمرشل بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہیں وہ ان کو ڈیجیٹلائز پلیٹ فارم پہ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ آج ہی میں نے آپ کو بتایا نہیں تو وہ اخبار گئی ہے، انشاءاللہ وہ آج شام تک پریس میں پرنٹنگ ہو جائے گی، کل ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو کام جاری ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ہمیں تو اب زیادہ اپرچونیٹی ملی ہے کہ ڈیجیٹلائز کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے الحمدللہ جو کافی دوسرے شعبہ جامعات سے مختلف اس لحاظ سے تھی کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن اسٹوڈیو، ساؤنڈ پروف اسٹوڈیو موجود ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ریکارڈنگ آپ نے بھی کی ہے، آپ نے خود بھی وہاں پروگرام ہوسٹ کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ ہمارے یہاں سہولت ہیں اور کوشش کی ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے۔ ہاں کچھ آپ کو پتہ ہے کہ سہولتیں کہ اسٹوڈنٹ کی زیادہ تعداد بڑھنے سے وہ چیزیں کمی پیشی آتی ہیں، لیکن الحمدللہ کوشش ہماری جاری ہے کہ اس کو کنٹینیو کر، بلکہ کوشش کچھ بڑھا سکیں۔ تو روشنی آ گیا ہے، شعور بھی وہ پروسیس میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ ایک دو میں آ جائے گا۔ کیا کریں ہمارے بچوں میں، کیونکہ انٹری ٹیسٹ آ رہا ہے 2024 کا، اور پھر 2025 میں نئی کلاسوں کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، بچوں کو بتائیے کہ اپنی سمت کا تعین کیسے کریں؟ علی رضا، میں ایک تو جنرل پاپولر نوشن ہے یہی ہے کہ بچوں کو وہی پڑھانا چاہیے جو اسے انٹرسٹ ہو، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک یہی چیز ہے کہ یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ بہت سارے شعبے موجود ہیں جو بچے لے سکتے ہیں، اور بچے اس میں شاید ان میں وہ کیا کہتے ہیں قدرتی اسکلز ہیں جو ان کے یہاں موجود ہیں۔ مثال کے طور کوئی فائن آرٹ کا پینٹر بھی بن سکتا ہے، کوئی انگریزی ہے تو انگریزی سے وہ کر سکتا ہے، وہ آپ کی خدا داد صلاحیت پہ اگر انحصار کر کے تو وہ اپنی پسند کے شعبے لے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کی جانب گامزن کرنے میں نوجوانوں کا خاصا کردار ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہوگا، تعلیمی اداروں کو فعال کرنا ہوگا، تعلیم کو پہنچانا ہوگا، تعلیمی اساتذہ صاحبان کو عزت دینی ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھ کر گیٹ ٹو گیٹ کرنی ہوگی، ان سے مشورے کرنے ہوں گے معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے، معاشرے کی تعمیر کو تعبیر کے حوالے سے، اور تعبیر کے بعد تعمیر کے حوالے سے حوالے گفتگو جو ہے جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہے کہ ٹائم تھوڑا کم ہے۔ قاسم صاحب، کیسا تجربہ رہا کہ آج آپ میرے پروگرام میں موجود ہیں FM 101 حیدرآباد سے لائیو، اور میرے سامعین گرامی آپ کو سن رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے میرے سننے والوں کو، اور کچھ میرے بارے میں، میری ٹیم کے بارے میں، اور ہمارے جو انچارج قاری محمد حسین صاحب، ہمارے جو پروڈیوسر ہیں FM 101 حیدرآباد کے یاسین جنیجو صاحب، ہمارے ST صاحب ڈاکٹر علی اکبر صاحب، اور پھر پوری FM 101 حیدرآباد کی ٹیم، سب کے بارے میں؟ علی رضا، کیونکہ آپ تو ہمارے وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ شاگرد رہے ہیں تو بڑا اچھا ایکسپیرینس، آپ بڑے محنتی، ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں، جرنلسٹ کے طور بھی کام کیا ہے، اور ریڈیو پاکستان بھی ہمارا گھر کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ نے قاری صاحب سے اچھی دوستی ہے، پرانی ہماری جان پہچان۔ اکبر صاحب میرے سینئر تھے، اور میں ڈائریکٹ تو شاگرد نہیں رہا لیکن انہوں نے پڑھایا تھا اس زمانے میں، تو جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں وہ ہمیں سکھاتے تھے، اور بڑے اچھے انسان ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ یاسین صاحب بھی مطلب بڑے اچھے انسان، اور آپ کی ٹیم محنتی ٹیم ہے۔
جو بھی آپ کی ٹیم کوشش کرتی ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام، اور FM 101 ریڈیو حیدرآباد بھرپور کوشش کر رہی ہے اپنے سامعین کو ایک اچھی اور انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ اور ایک کوالٹی کی انفارمیشن. جیسے میں نے ذکر کیا تھا ٹک ٹاک والا ماڈل سے میں ینگر جنریشن تو پسند کرتی ہے، لیکن اصل جو ہے نا انٹرٹینمنٹ انفارمیشن کے پائنیئر ریڈیو پاکستان رہے پاکستان میں. انہوں نے جو اس ملک کے عوام کی بنیادی انفارمیشن کی ضرورتیں انہوں نے پوری کی تھی. اس زمانے میں جب کوئی کمرشلی کہتا تھا کہ ریڈیو میں کون انویسٹ کرے، یہاں پاکستان میں نہیں ہوتا. اب تو خیر پیسہ بڑا آ گیا، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک پبلک براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے، FM جو ریڈیو پاکستان جو مختلف اپنے چینلز کے تھرو نشریات نشر کر رہا ہے عوام کی بھلائی کے لیے. اور ریڈیو پاکستان کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ عوام کی بھلائی کے لیے پروگرام کرتے ہیں. ان کا کمرشل انٹرسٹ سے گول سے زیادہ پبلک انٹرسٹ پہ زیادہ ہوتا ہے. اور وہ اپنے دیہاتوں میں چاہے زراعت کے پروگرام ہوتے ہیں، تعلیم کے، ہیلتھ کے یا دوسرے انوائرمنٹ کے پروگرام پہ ایک زبردست قسم سے وہ ایک تحریک چلائے ہوئے ہیں. ان پہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو. شکریہ. بہت شکریہ جی. پروفیسر ڈاکٹر قاسم نظامانی صاحب، ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے انٹری ٹیسٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں، پھر ڈپارٹمنٹ کی مصروفیات ہیں، پھر ذاتی مصروفیات ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ جو نجی مصروفیات ہیں، ان سب میں سے آپ نے کچھ وقت نکالا. میں آپ کا ممنون ہوں. اور FM 101 حیدرآباد واقعی جو ہے آگاہی مہم میں جو ہے سب سے آگے ہے، اور ریڈیو پاکستان کی شروع سے لے کر صف اول سے لے کر آج تک یہی پالیسی رہی کہ ہم اپنے معاملات کو جو ہے اپنے لوگوں تک جو ہے بآسانی کفایت یاری پہنچاتے رہیں. لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا. میں تو ہم اللہ تعالیٰ کا احسان کو بھول نہیں سکتے نا. ہونے کو تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد رحمت شفقت کری کہ بچت ہوگی. گاڑی کا تو تھوڑا بہت نقصان ہے، لیکن الحمدللہ میں اور میری فیملی بڑے حادثے سے بچ گئے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ. باقی زندگی میں مختلف ہوتے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہم ایک دوست ہیں ہمارے، وہ اکثر و بیشتر عادت ہے ان کی تو موبائل چھپا دینا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹے موٹے چلتے ہوتے رہتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیو رکھا، محفوظ رکھا. اچھا میں یہ بتاتا چلوں جاتے جاتے، اور پروگرام کا اختتام قریب ہے، لیکن کیا ہے پروگرام تو خیر 55 تک جاری رہے گا. 5:28 ہو چکے ہیں. سر کو ٹائم زیادہ نہیں لیں گے، ختم کریں گے 5:30 پہ. میں یہ بتاتا چلوں کہ پروفیسر صاحب ہی نہیں، باقاعدہ ان کی جو وائف ہیں وہ بھی میری استانی ہیں، اور میں انہیں بھی جو ہے خراج تحسین پیش کروں گا. ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے، پڑھا ہے. اور نیوز روم یعنی کہ جو بات کر رہا ہوں تو یہ بات کرنے کا اسٹائل جو ہے میم نے ہی ہمیں سکھایا ہے، تو ان کو بھی انشاءاللہ کسی روز جو ہے سر کے ساتھ دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ایک فیملی ہے پڑھی لکھی، پورا ایک گھرانہ ہی پڑھا لکھا ہے جناب کے. گھر کے لیے ٹائم نہیں ہے لیکن دوسروں کے بچوں کے لیے ٹائم ہے، تو دوسروں کے بچے ہی اپنے ہیں، یہ ایک ان کا شیوا ہے، اور دوستوں کی طرح رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. تو جی آپ تشریف لائے ریڈیو پاکستان FM 101 حیدرآباد، اور آپ سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر قاسم نظامانی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کے، جن کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پیارے سے، خوبصورت سے اور دلچسپ مہمان کے ساتھ انشاءاللہ. میں ہوں علی رضا، پروگرام ایوننگ ڈرائیو ٹائم.